बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज हमारे जवाब दो के मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। इस वक्त ख़बरों में बहुत ज़्यादा इन है और इस वक्त जो केपी में सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जो बात हो रही है, मुलतवी हुआ, क्या हालात चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत को कैसा देख रहे हैं, सारी बातें आज कुंडी साहब से पूछेंगे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बड़ी मेहरबानी आपका भी शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है आपको, पंजाब में आप आए हैं, वहाँ पे केपी में तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग, तो आप यहाँ पे आए, पता चला लोग मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हमें तो रिलीफ मिल रहा है और हमारे साथ तो ये है, तो आपने सोचा होगा यार ये अवाम हमारी है सूबे की, तो कहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ लोगों के साथ जो बिल की आपने बात की, और अभी अगर बिल हुआ भी है जो सूबाई हुकूमत ने किया, तो अभी कुछ दिनों में जो बिल आएंगे उसमें उसके जो है वो उसका आएगा। हुकूमत अगर सूबाई रिलीफ अपनी आवाम को देती है, अच्छी बात है दें, लेकिन हम समझते हैं कि इस पर लॉन्ग टर्म चीज़ें होनी चाहिए। इसको ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आप 2 महीने बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो बिल ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम एक शॉर्ट रिलीफ दे रहे हो, फिर हम कहेंगे कि जी नहीं अब अगले मई जून तक इंतज़ार करते हैं, फिर गर्मी आएंगी तो फिर हम उसको देखें। एक ऐसा स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को करना चाहिए कि वो रिलीफ जो है वो चारों सूबों में भी लोगों को हो, और एक प्रॉपर जो है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए। बाकी महंगाई तो है और बिजली के बिल जो है इस वक्त लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आपने तजवीज़ तो दी होगी क़यादत को भी कि भाई सिंध में भी इस तरह का कुछ करें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि हमने 300 यूनिट फ्री बिजली देने हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हुकूमत में नहीं आए, वज़ीर-ए-आज़म हमारी पार्टी का नहीं आया। हमारी कोशिश है कि सिंध में हम इस किस्म की रिलीफ या बलूचिस्तान में दें, उसके ऊपर वर्कआउट शुरू है और इंशाअल्लाह ताला जो है इस पर प्रॉपरली मैं होमवर्क करके चीज़ें हों ताकि वो लॉन्ग टर्म होगा, वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए हमारी मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर वो काम कर रही है, तो देखने से क्या होगा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ये आपकी यहाँ मौजूदगी में ख़बरें चल रही हों कि जी गवर्नर केपी जो हैं वो कोई तब्दील हो रहे हैं, कोई पैकेज डील की बात चल रही है, जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें चल रही हैं, खबर क्या है? जो भी खबर हो, पार्टी के लिए ऐसे 100 गवर्नरशिप मेरी कुर्बान है। पार्टी ने मुझे एक ओहदा दिया है, पार्टी को जब चाहे वापस ले ले, मुझे इस पर कोई वसूल नहीं। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ अफवाह है? जिसने खबर दी उससे पूछ लें। यहाँ पर JUI के जो तर्जुमान है उन्होंने ये कहा कि इन सारी खबरों के पीछे गवर्नर केपी के हैं। मैं जा रहा हूँ। आप यानी इस खबर की मुझे तशरीह तो कहते कैसे हो सकती है। अच्छा, उनका ये है कि इन खबरों के पीछे वो हैं, वो अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं, ये दो लुबलवाब ये है। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि एक अननेचुरल अलायंस होने जा रहा है। अब वो समझ नहीं आ रही कि ये सियासी रिश्ता हम किस तरह करें, PTI और JUI। ठीक है, हम सियासत में कहते थे देखें इतने हद तक जाएं ताकि हम आपस में बात मिल सकें, बात कर सकें। ठीक, अब मौलाना फजल रहमान साहब ने किताबें खोली हैं कि मैं यहूदियों को कैसे मुसलमान डिक्लेयर करूं। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है वो जो मौलाना साहब को कहते थे वो नाम मैं शायद न ले सकूं, अब वो परेशान है कि हम इनको हज़रत मौलाना फजल रहमान कैसे बुलाएंगे। तो आप एक सीनियर देखें ना, एक लाहौर में एक जलसा हो रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेज पे मौलाना साहब खड़े हो, नीचे यूथ खड़ी हो PTI की, तो क्या नारा मारेंगे। तो ये देखिए एक ऐसी चीज़ है जिस पे वो खुद परेशान है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ चूँकि तहरीक इंसाफ की तरफ वो पेशकदमी कर रहे हैं, तो इसलिए कोई बात चाहिए। जो मैं क्यों दूंगा, मुझे देखें जहाँ तक गवर्नरशिप का ताल्लुक है, मुझे पार्टी ने एक ओहदा दी है, ये पार्टी की अमानत है। आज उनको ज़रूरत है, कल ज़रूरत है, मुझसे ले सकते हैं। मैं किसी ओहदे के साथ चिपकने का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ ऑफ़र किया गया कभी? जरदारी साहब जब गए थे मौलाना साहब के पास, तो एक पर्सनल ऐसे से गए थे, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी, ओवरऑल ऐसी डिस्कशन हुई थी, कोई ऐसी इसके ऊपर नहीं थी। लोगों ने तो बड़े हमारे चैनल्स ने बता दिया कि शायद कोई बिल आ रहा है और जजेस को जो है पता ये कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं वोट मांगने गए थे, कोई कहता है क्या है, कोई कहता है बंदूक किस लिए दी थी। तो बहुत सी चीज़ें हर चीज़ के अपने मतलब लिए जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक बस ज़ाती इसी किस्म की मुलाकात थी, ऐसी मुलाकात। तो ये जो तरमीम के हवाले से बातें चल रही, फिर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली लाते भी हैं कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सपोर्ट करती हैं? देखें, जब अगर PMLN की ये ख्वाहिश होगी और इत्तेहादी जमात के साथ बातचीत करेगी तो हम अपनी उसमें राय देंगे। आइनी तरमीम अगर उनके पास मेजॉरिटी है और आइनी तरमीम ला सकते हैं और ऑन बोर्ड होते हैं तमाम इत्तेहादी जमातें, तो अगर पार्लियामेंट होती इसीलिए कि आप कानून साजी करें।
تو اگر قانون سازی وہ کرنا چاہتے ہیں اور نمبر گیم پوری ہے تو وہ لا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ جب سے گورنر بنے ہیں آپ ہم تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کے پی میں کوئی مولا جٹ فلم چل رہی ہے، ادھر سے وزیر اعلیٰ کے پی آتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں وہاں پہ داخلہ بند کر دوں گا، گورنر ہاؤس میں داخلہ بند، اور پھر آپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں یوں، تو چل کیا رہا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں مولا جٹ کی فلم میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اوتھ لیا اور اس کے بعد میں نے ایک آفر کی صوبائی حکومت کو، کیونکہ میں مرکز کا نمائندہ تھا، کہ میں صوبے اور مرکز بند پول کا کردار ادا کروں گا۔ صوبے کا جو مقدمہ ہے یا جو صوبے کے مسائل ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اگر مسئلے تو میں کوشش کروں کہ میں ان مسائل کو حل کروں۔ تو وہ یہ سمجھے میری کمزوری سمجھ کے پتہ نہیں یہ گورنر بن گیا اور پتہ نہیں بہت ہو گیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے ایم پی ہے یا ورکر ہے تو میں اس کو دبا دوں گا۔ تو میں نے بھی 2 بیانات دیکھے، میں نے بھی تھوڑا صبر کیا، لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو میں نے کہا میں اس کو اپنے جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق جواب دوں۔ شروع میں آپ جواب نہیں دینا چاہتے تھے؟ میں نے کہا چلو صوبے کی عوام کے لیے دیکھیں، یہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صوبے کی عوام کے مسائل ہیں، ہم نے اس کو حل کرنا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا نا، اب آپ سوال کر رہے ہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے فل سٹاپ لگا دیا، میں نے کہا آج کے بعد آپ کو کوئی پریس کانفرنس آئے گی تو میں جواب دوں گا، اور میں جواب دینا شروع کیے، پھر لوگوں سے فونیں کروانا شروع کر دی کہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، تو میں کہا فونیں نہ کروایا کریں، ریکویسٹ یہ آئی کہ نہ کہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، مطلب ہے کہ میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے والد کو یاد کریں گے تو آپ کے والد پہ بھی سوالات اٹھیں گے نا، تو اور اگر آپ کسی کو یاد کریں گے تو اگر میں آپ کے اوپر ایسے کہوں کہ آپ تو ٹھیک ہے تو کہوں تو 4 انگلی تو اپنی طرف بھی ہے نا، بالکل ٹھیک، تو آپ کی اپنی عزت آپ نے کروانی ہے، میں نے اپنی عزت خود میں اگر آپ کو عزت دوں گا تو آپ میری عزت کریں گے، جب عزت نہیں کریں گے میری تو اسی طرح سے جواب ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے وزراء سے کہہ دیا کہ آپ اس کو جواب دیں، میں نے وزراء کو کہا کہ آپ کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ وزراء کے لیے عام معافی کلانا، وہ جو کچھ بھی کہیں، انہوں نے نوکری کرنی ہے نا، نوکری بھی تو کرنی ہے نا، جیسے سی ایم صاحب آتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، اندر اچھے بچے بنے ہوتے ہیں، جو چیز بھی کہتے ہیں مان جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو ادھر حاضری بھی کرنی ہے، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جو ان کا اپنا پرانا طریقہ ہے۔ یعنی ان کا رویہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ، اندر تو بالکل ایسے ہیں جیسے کلاس روم میں بیٹھا ہوں اسکول کے، کلاس روم میں بیٹھے، اتنے اچھے بچے آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں۔ یہ جو بات چلی کہ جی جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، پھر ملتوی ہوا، صبح اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، لوگ گئے، انہوں نے انفارم کیا اور وہیں سے میسیج آیا، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں آپ صرف گورنر نہیں ہیں، آپ باخبر آدمی ہیں، پشاور میں بیٹھا ہوں ادھر ایک سائڈ تو پہ، پشاور سے تو خبر نکل رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بات چل جلسہ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اچھا، آپ کا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کے کورسپونڈنٹ ہوں گے، کیا انہوں نے جلسہ گاہ دکھایا؟ کیا سٹیج دکھایا؟ کرسیاں دکھائیں؟ کتنے ہزار کرسیاں لگی تھیں؟ کیا کوئی وہاں پہ رات کو موسیقی کا پروگرام شروع تھا؟ کیا لائٹیں لگی تھیں؟ کسی نے جلسہ گاہ کے وزٹ کیا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے سے فیصلہ نہیں کرنا، بس ہائپ کریٹ کرنی ہے، پھر اچھے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کسی کا باپ ہمیں نہیں رہ سکتا اور ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے دکھائیں گے ورنہ سیاست چھوڑ دیں گے، تو پھر کوئی ڈیڈی آیا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا جلسہ نہیں کرنا ہمیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیٹ آئی ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو جلسے کی آئی ہے؟ ڈاؤٹ فل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے؟ نہیں، کیا ہے یعنی پارٹی خود نہیں کرنا چاہتی یا ہونے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہے؟ کچھ تو علیمہ خان نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران باہر نہ آئے، ان کی دکانداری چلتی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 لائنر ہے کہ این آر او چاہتا ہے ہر صورت میں، این آر او، بالکل ہر صورت میں این آر او چاہتا ہے، کسی صورت مجھے این آر او مل جائے اور میں باہر نکل آؤں، اور ان کی پارٹی کوشش کرے کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہ نکلے۔ پارٹی چاہتی ہے وہ باہر نہ آئیں اور عمران خان چاہتے ہیں وہ باہر آئیں، تو یہ چل یہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے چل رہا، آپ دیکھیں نا حالات دیکھیں، علیمہ خان نے کیا کہا، کے پی میں کیا سچویشن ہے، کے پی کی صورتحال آپ دیکھیں گے، دستوں گریبان ہے، کس لیے دستوں گریبان ہے؟ کرپشن کے پیسوں کی تقسیم میں دستوں گریبان ہے، جو کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے دستوں گریبان ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے یہ کرپٹ ہے، میں کہتا ہوں آپ کرپٹ ہیں، وہ کہہ رہے یہ کرپٹ ہے، اتنے پیسے کھا لیے ہمیں حصہ نہیں ملا، سب اس طرف ہے۔ میں تو پہلے دن کہہ دیا تھا، میں نے کہا یہاں پر نرخ نامے لگے ہوئے ہیں، کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، ہر قسم کے ریٹ لگے ہوئے ہیں، جب ایک شخص جاتا ہے عمران کے پاس منسٹر کی جا رہی ہے تو ساری کرپشن اس نے کہا جا کے پریس کانفرنس کرو، دوسرا جاتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر کمیٹی بناتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چوروں کے لیے جو ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی، اب انہیں بتا دیا کہ یار جس نے کہا کہ کرپشن کی اس کو نکال دیا، پھر سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا لائل ہے تو وہ دستخط کر کے دے کاغذ پہ، اسٹامپ پیپر پہ، جسے نہیں کیے ان کے
उखाड़ बुछाड़ शुरू नहीं है KP में। कैबिनेट के लोगों से दस्तखत करवाते हैं कि मेरे वफादार बनो। मैंने ये आतिफ खान को क्यों हटाया उहदे से, उन्होंने दस्तखत नहीं जुनैद खान को क्यों हटाया उहदे से, बाकी जिन दस्तखत नहीं किए सबको उहदों से हटा दिया, तर्जुमानी से हटा दिया। तो अपनी वफादारी के दस्तखत लेते हैं या बानी PTI की? पहले तो अपनी करप्शन बचाने की कर लेंगे ना कि मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो लेंगे। और करप्शन की दास्तान तो आप आए ना खैबर हुआ, आपको दावा देते ज़रा दास्तान सुने कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपके तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है इस वक्त KP में, बहुत अंत की। 1 पॉइंट एजेंडे पे काम है ना उनको लॉ एंड ऑर्डर से रोका है, ना उनको डेवलपमेंट से रोकार है, ना उनको नौजवानों के रोज़गार से रोका है। 1 पॉइंट एजेंडा है, जैसे उसको किसी ने बता दिया कि बस आपके बड़े चंद दिन है, जो चीज़ समेट सकते हो समेट लो और जो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। फैसल कुंडी साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ के आए, क्या वहाँ पे भी लोगों के हालात बदले हैं? और जहाँ से वज़ीर आला KP हैं, उस हलके का हाल क्या है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको बताते हैं। वेलकम बैक। आपने आवाम के लिए दरवाजे खोले गवर्नर हाउस के? खुले आए। तो क्या जब आपके पास KP के लोग आते हैं, आके क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? चीज़ें यही पता चल रही हैं कि जो क्लास 4 की नौकरी बेची जा रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, लोगों के मसाइल हैं, आवाम के दरवाजे खुले। फॉर द फर्स्ट टाइम तारीख़ में हमने इस दफ़ा 11 अगस्त को जो है हमने माइनॉरिटीज़ डेज़ गवर्नर हाउस में मनाया, पहली दफ़ा हुआ। फिर हमने एक 4 व्हील जीप रैली जो एक आए थे मेरे पास कि हमने निकल लिया, हमने 13 अगस्त को वो किया। रात को हमने वहाँ पे कल्चर रिदीमी की थी, तमाम दरवाजे खोले। हमने कहा कोई पास नहीं है, कोई नहीं है, जो फैमिली के साथ आना चाहता है, जो भी आना चाहता है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हैं। लोग आए, फैमिलीज़ के साथ भी आए। कल्चर रिदीमी थी, रात को आतिशबाजी का मुजाहरा था। अगले दिन फिर मैंने जो हमारे तीनों कौंसल जनरल हैं, हमारे पास 3 कौंसल जनरल हैं पेशावर में, US का, ईरान का और अफगानिस्तान का, तीनों को मैंने फ्लैग होस्टिंग पे बुलाया और उनके साथ फ्लैग होस्टिंग की, केक काटा हमने। तो मुख्तलिफ इवेंट्स KP में जो है हमने शुरू किए हुए, दरवाजे खोले। हमने कहा जो भी है गवर्नर हाउस अवामी गवर्नर हाउस है और इंशाल्लाह जो भी आएगा उसकी दादरसी की जाएगी। जहाँ से आप हैं, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपके एक हरीफ इस वक्त उस हलके के जो लोग हैं वहाँ की, उनकी तो किस्मत बदल गई होगी, क्योंकि उसी हलके से एक इलेक्शन लड़ने वाला गवर्नर KP है, एक जीतने वाला वज़ीर आला KP है, और जो तीसरा उम्मीदवार है वो भी कोई किसी ना किसी तहरीक की सरबराही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या हालात हैं आपके हलके में? क्योंकि लड़ा तो आपने भी। देखिए, गवर्नर का जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। 28 फरवरी के बाद सारे इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा। गवर्नर जो एक आइनी उसकी जिम्मेवारी है उसकी अपनी, क्योंकि फंड्स नहीं होते, डेवलपमेंट काम आप नहीं कर सकते हैं, चीज़ें नहीं होती। बाकी सूबों में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि तकरीबन कोऑर्डिनेशन हुकूमतों की आपस में है। KP में ये है कि बिल्कुल ही अपोनेंट हैं, मैं हूँ और सर PTI है। तो उसमें यह है कि लोग अब KP और D खान की अगर बात करें तो बड़ी बदकिस्मती होगी कि CM उस इलाके का हो और गवर्नर उस इलाके का हो और वहाँ पर डेवलपमेंट ना हो, चीज़ें ना हो, तो बड़ी बदकिस्मती होगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग अमन की तलाश में हैं। इस वक्त वहाँ पर नो गो एरिया बना हुआ है। आप DI खान की बात? बिल्कुल, आप तो TV पे नहीं दिखाते, लोग आप ब्लैकआउट करते हैं, बिल्कुल नो गो एरिया है वहाँ पर। जो है पहले तो एक ज़माना था मगरिब के बाद या इशा को जो है वो कोई ग्रोह निकल आते थे, अब असर के बाद निकल आते हैं। मेन हाईवेज़ बंद कर देते हैं, तलाशियाँ लेते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, कार्ड्स चेक करते हैं कि आप सरकारी मुलाजिम है कि नहीं है। आपने देखा जज अगवा हुआ, आपने देखा जज पे फायरिंग भी हुई। इंटेलिजेंस के हमारे जो हैं इसके लोगों को जो है उधर मतलब है कि कस्टम एजेंट्स के लोगों को शहीद किया गया। रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें हो रही हैं और रूरल हेल्थ सेंटर पे हमले हुए। तो हल क्या है इसका? आप कल की बात है, मुझे किसी ने बताया कि एक इलाके में शायद अभी उसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि नादरा के एक ऑफिसर था और एक फ़ौजी अफसर थे, उनके वालिद फौत हुए थे, वो बैठे हुए थे मस्जिद में दुआ, मतलब लोग दुआ के लिए थे, उनको ले गए। तो आप मुझे बताएं कि ये पोजीशन हो, जब आप मिलिटेंट्स को तो पनाह देते हैं, जब चीनी से आते हैं आपके बॉर्डर पे, आप कहते वापस चले जाएँ। तो KP में आने के लिए मिलिटेंट का होना ज़रूरी है। तो क्या हल है इसका कुंडी साहब? आप देखिए, हुकूमत जो है, हुकूमत जो मैंने पहले कहा है कि सूबाई हुकूमत KP के 1 पॉइंट एजेंडे पे है, सिर्फ करप्शन पे। उनको ये एहसास नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर, आपने कभी सुना है कि उन्होंने कोई बयान दिया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कोई काबीना का इजलास बुलाया हो,
کوئی اپنی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ ایسے سمجھتے جیسے صوبے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. مطلب ہے کہ ساؤتھ جو ریجن آف کے پی جو ہے، اگر آپ کوہاٹ کی بات کریں، کرک کی بات کریں، بنو، لکی، ڈی خان، ٹانگ کی بات کریں، آپ اپنے کسی بھی دوست کو فون وہاں پہ کریں، کسی بھی کورسپونڈنٹ کو فون کر لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ضلع کے کیا حالات ہیں اور آپ کے علاقے کیا حالات ہیں، اور وہ سارا پیچھے شو کر دے گا کہ ہمارے کیا حالات ہیں. تو جب صوبائی حکومت غافل ہے اس چیز سے، وہ ان کی توجہ اس چیز پہ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ نہ وہ ترقیاتی کام پہ ان کی توجہ ہے، نہ پی ایس ڈی پی میں اپنے پروجیکٹس ڈالتے ہیں وبا کے اوپر. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم ڈائلاگ ماریں گے اور ایک کرپشن کریں گے، باقی تو کچھ بھی نہیں. تو آپ کبھی کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آپ تو عوامی آدمی ہیں، اس منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، صرف بیان بازی کر پائیں گے اور تو کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کیا عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہتا ہوں میں تو تقریباً آدھے صوبے کا وزٹ کر لیا ہے اور اب بھی لگا ہوں کھاتا رہتا ہوں. میں جب آپ کے صوبے میں آتا ہوں یا سندھ جاتا ہوں یا گھومتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں گورنر کو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے، گھوم پھر رہا ہوتا ہے. دوسرے صوبوں والوں کو مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے صوبوں کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا گورنر گھومتا رہتا ہے. ہاں نہیں، میں تو تقریباً آدھے کے پی کے ضلعوں کے میں نے وزٹس کیے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں میں بونیر اور مالاکنڈ گیا تھا. ایسے پہلے میں سوات اور ان جگہوں پہ میں نے وزٹ کیے ہیں، ایبٹ آباد، ماسیرا وزٹس کیے ہیں. تو میں تو وزٹس کرتا رہتا ہوں، علاقے میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی آئے گا تو ایک ڈیلیگیشن آئے گا 40-50 لوگوں کو آئے گا. ادھر میں جاؤں گا تو 500، 1000، 2000 بندوں سے مل لوں گا. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اتنی آسانی سے تو نہیں صوبائی حکومت پہ سے ذمہ داری تو نہیں ڈالی جا سکتی؟ اس کے پیچھے فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، ہمارے ادارے بھی ہیں. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے؟ کیا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے امداد مانگی ہے اور انہوں نے نہیں دی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو یہ کر سکتی ہے نا کہ آپ کے NFC ایوارڈ میں 1% ملا ہے، آپ کو پیسے دیتی ہے، آپ وہ عیاشوں پہ خرچ کر لیں. آپ کی پولیس کے پاس گیجٹس نہ ہو، آپ کی پولیس کے پاس وہاں پر جو ہے سب سے کم تنخواہیں ہوں، APC نہ ہو، لیب نہ ہو. مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں دوسرے ہینڈ میں خرچ کر لیتے ہیں. فاٹا مرجر ہوا ہے، اس کے ان کے پیسے آتے ہیں، آپ دوسرے ہینڈ میں خرچ کر لیتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں دیتے. اس میں اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لوگوں تو آپ وفاق سے سپورٹ تو مانگے نا. سندھ میں اگر پرابلم ہوتے ہیں رینجرز پورا رہتے ہیں نا. تو اگر آپ کو وفاق پرابلم ہے، وفاق سے سپورٹ مانگے، اگر آپ کو وفاق نہ کرے، ہم کھڑے ہوں گے اپنے صوبے کے عوام کے لیے کہ وفاق کو چاہیے کہ صوبے کو سپورٹ کرے امن و امان کے لیے. یہ تو کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، سکون ہے، چین ہے. ان کو تو خود گنڈا پور صاحب آتے ہیں اثر کے بعد اپنے شہر میں، ادھر جاتے ہی نہیں. پھر آئیں گے کیا؟ جا ہی نہیں رہے ابھی. مجھے نہیں لگا آخری بار کب گئے تھے. کیا یہ آپ نے کہا جی توانائی کا بحران ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، یا IPPs کی ڈسکشن ہے، یہ اس سب میں ذمہ دار کون ہے؟ کہاں سے شروع کریں، کیسے ختم کریں اسے؟ دیکھیں IPP کی ڈسکشن جو ہے نا سب کو بیٹھ کرنا چاہیے. میرے لیے قابل احترام ہے جو ہمارے فارمر فیڈرل منسٹر ہیں جو کہ رہے تھے اپنا گوہر اعجاز صاحب جی، جب وہ خود کابینٹ میں تھے اور بیٹھے تھے اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. ہم پرابلم یہ نا جب ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو سیاستدان سچ بولنا شروع کر دیں گے اب یہ ہونا چاہیے. آپ خود جب بیٹھے 2-3 مہینے بیٹھے تو کچھ کر لیتے نا، لیکن نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا حل ہونا چاہیے. بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، جب تک آپ سولر پہ نہیں جائیں گے، جب تک آپ ہائیڈل پہ نہیں جائیں گے دوسرا تو چیزیں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنے ہائیڈل ڈیم بنا لیے؟ کوئی ہائیڈل ڈیم نہیں ویسے، مطلب بڑے ڈیم ہیں. پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہوتا ہے کہ آج حکومت آ گئی ہماری، آپ آئیں گے کہ آپ تو آج حکومت میں آ گئے تو میرا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ اب ہائیڈل ڈیم اگر آپ بنائیں گے، ہائیڈل کے اوپر آپ جب جائیں گے بجلی پیدا کریں تو آپ کو 10-15 سال لگتے ہیں. اور ریلیف وہ مانگتے ہیں کہ ابھی ریلیف ہے. جیسے ڈسپرین کی 2 گولیاں کھائیں تو سر درد ختم ہو جائے. تو بہت یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز ماضی میں دیکھا کہ یار یہ چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور ہائیڈل ڈیمس کی طرف جانا چاہیے. ہم تو خوش تھے کہ وہ PTI کے 350 ڈیم آ جائیں گے تو کوئی بجلی آ جائے گی، وہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے، سولر کی طرف جانا چاہیے. یہ جو بجلی اس وقت IPP سے پیدا ہو رہی ہے، آخر کار لوگ بجلی کا بل دینے سے، جب میں نہیں دے سکوں گا تو میں کیا کروں؟ بولوں گا نہیں دے سکتا. تو اس وقت پاکستان کے حالات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، پارٹی کو رن کرنے والے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہونا چاہیے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ حکومت سے باہر ٹھیک ہیں، حکومت میں آئیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک منشور دیا تھا، PMLN کا اپنا منشور تھا. ہم نے 300 یونٹ بجلی کی بات کی تھی کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے غریب لوگوں کو. ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، ہم حکومت میں نہیں آئے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم سندھ اور بلوچستان میں اس چیز کو اڈاپٹ کریں. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. آج کل ہی میں نے بیان دیا، دیکھیں یونٹی اسٹورس کی جو بندش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یونٹی اسٹور میں جو گند ہے اس کو صاف کریں، مافیا کو ختم کریں. آپ غریب عوام کو تو نہ کچھ لیں اس میں. اب یہ لوگ بے روزگار ہوں گے کہاں جائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو روزگار کے متعلق سوچیں کہ ہم روزگار کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں.
آپ تو الٹا ہم اگر روزگار چھین رہے ہیں اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں جتنے بھی ہیں یہ جب ان کے چولہے ٹھنڈوں کے کدھر جائیں گے لوگ لوگوں کی سچویشن اسٹریٹ کریں بڑھے گی نہیں. جب میرا بچہ یا بچی بھوک سے مرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو یہ سارا برڈن آ رہا ہے. نہیں تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. ہم تو کہہ دیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کریں اسٹور کی بندش کے اوپر اس چیز کے اوپر. ہم حکومت کو ہر اچھی چیزوں بھی سپورٹ کریں گے, مشکل فیصلے ان کے ساتھ کریں گے, لیکن جہاں پر تنقید برائے اصلاح ہوگی ہم بالکل کریں گے. اگر آپ بولیں گے ہم یہ سارے ادارے ایسے ایسے کر کے ختم کر رہے ہیں یا کوئی ایسی غلط چیز ہم اس کو بتائیں گے, اس کو آپ ان میں مافیا ختم کریں نا. ہم مافیا ختم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس ادارے کو بالکل بند کر دیں. یہ جو پنجاب میں شور تھا کہ جی بلاول صاحب سے ملے, لوگوں نے شکوے کیے, پھر انہوں نے وزیر اعظم صاحب تک پہنچائے, کیا ہے یعنی کیا پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں ایشوز ہیں پنجاب میں ایشوز اس لیے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, وفاق کی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. میں پیپلز پارٹی میں ہوں, آپ پی ایم ایل این میں ہیں. آپ اس امید سے ہیں کہ میرا وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ ہے, میرے کام ہوں گے. میں اس امید سے ہوں کہ میں نے سپورٹ کروں, میرے بغیر حکومت نہیں چل سکتی, تو میرے کام بھی ہوں گے. ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہم رہتے ہیں. تو پنجاب میں ذرا کلچر ڈیفرنٹ ہے, پٹواری, تھانے دار, یہ چیزیں زیادہ پولیٹیکل اس میں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نون والے تو دروازے ہی انہوں نے بند کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں, لیڈر ہیں, ان کو پنجاب میں کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اتحادی ہیں, جائیں جا کے وفاق سے لیں جو لینا جا کے. یار تھوڑا مثالہ زیادہ ڈال رہا ہے. چلے آپ کم کر لیں, لیکن بتا تو دیں سچویشن کیا ہے. نہیں, اس پہ ملاقات ہوئی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, وزیر اعظم سے بھی ہوئی تھی, کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. دونوں کمیٹیز بیٹھ کے انہوں نے کیا تھا. دیکھیں جیسے دو پارٹیوں کے مختلف مینیفیسٹو پہ ہیں, مختلف اس پہ ہیں, اور ایشوز ہیں اس میں. اتحاد میں کبھی آپ کے فاصلے بڑھتے ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں, آپس میں اتحاد بھی ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے آپس میں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. ہم پوری امید ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہے مسئلے کا کوئی حل, کچھ نہ کچھ حل نکالے گی. تو کیا پنجاب حکومت میں بھی کوئی شیئر ملے گا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, شیئر تو ہم مانگ ہی نہیں رہے. دیکھیں ہم تو کبھی کچھ نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کو. ہم تو وفاق میں بھی شیئر نہیں مانگ رہے. کوئی وزارت کچھ نہیں چاہیے پیپلز پارٹی. اللہ واسطے سپورٹ کریں. نہیں, ہماری پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم ایسے ہی سپورٹ کریں گے. اگر کل ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہماری کور کمیٹی سی سی فیصلہ کرے گی کہ اگر ہم نے اس میں شامل ہوئے. نہیں, ویسے کیا میجورٹی یہی چاہتی ہے کہ ہم حکومت کا اس طرح سے حصہ نہ بنے, کیبنٹ وغیرہ میں نہ جائیں؟ اسپلٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ہے, کیا نام, زیادہ لوگ. میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ میجورٹی میں کہوں گا 50-50 چل رہی ہے ساری. 50% لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت میں جائیں, 50% چاہتے ہیں نہ جائیں. دونوں کے جو ہے پوائنٹ آف ویو جو ہے دونوں کے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جو دلائل دونوں دیتے ہیں, دونوں کے اگر آپ سنیں دلائل تو دونوں کے دلائل مانے جا سکتے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب. یہ حکومت کب تک چلے گی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بتائیں گے حکومت کا مستقبل کیا ہے. ویلکم بیک. یہ حکومت کب تک چلے گی؟ آپ لوگوں کو, آپ نہ اندر ہیں نہ باہر ہیں, کارکنان کہیں گے کام ہوئے نہیں, آپ کہیں گے ہم حکومت کا حصہ تھے, ووٹ بینک متاثر ہوگا, کیسے چلے گا؟ چل جائے گی حکومت, چل جائے گی میرے خیال. چل جائے گی. یہ حکومت پورے 5 سال کرے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 3 پارٹیوں کے پاس اس وقت میجورٹی ہے. پیپلز پارٹی فار ایگزامپل پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کرتی, وہ تو سائڈ پہ ہوگی. 2 ہم رہ گئے. اب دونوں نے آپس میں سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا؟ 2 رہ گئے. اب دونوں نے چیزوں کو جو ہے نا دیکھتے ہیں کس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ چیزیں چل سکتی ہیں اگر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ چیزوں کو چلایا جائے. گیو اینڈ ٹیک بھی چیزیں چل سکتی ہیں. مشکل چیزیں ہوتی ہیں, مشکل فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر اگر اتحاد کو چلانا ہے تو پھر چیزوں کو کہیں پہ آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑ جاتی ہیں. ہم نے اپنے ماضی میں دیکھیں 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی. ہم نے اپنے چیزوں کو کاٹ کر کے ہم نے دوسروں کو بھی دیے. کہ بھی ہم حکومت بنا رہے تھے, ہم نے آزاد لوگوں کو شامل کیا تھا. 2 کو ہم نے 2 کو اپنے کوٹے سے منسٹری دے دی. حکومت این پی کی تھی, تو این پی منسٹری دی تھی, ہم نے اپنے کوٹے سے ان کو دے دی. ایسے بہت سی ایسی چیزیں تھیں. جیسے پچھلے دفعہ ہمیں گورنرشپ کے پی کے ہمارے اس میں آ گئی تھی, ہم نے این پی کو دے دی, این پی نے آگے جے او اے کو دے دی. تو یہ تو چیزیں ہیں کہ مطلب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اتحاد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کا فیصلہ یہ ہے کہ حکومت کا حصہ اس طرح سے نہیں بنیں گے. آج تک کا فیصلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فیض صاحب کی گرفتاری ہوئی, اس طرح کے معاملات ہوئے, وہاں پر اڈیالہ میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں,
تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس پہلے والی جو میں نے بات کی اس کو بالکل خالصتاً سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی معاملہ ہے یا اس میں کچھ سیاست کا بھی عمل دخل ہے؟ سیاست کا دخل اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ ہمیں تو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. یہ نہیں پتہ کس لیے پکڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑے، آپ بتائیں ہم نے آپ کو پکڑ لیا کیوں پکڑے اور خود کو بے گناہ ثابت کرو. یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر جوڈیشری کی بات کریں تو اگر اس کے خلاف آپ بات بھی کرتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں گے. اور ان کی جو احتساب وہ کہتے ہیں ہمارا جوڈیشل کونسل بیٹھے گا. فوج کا اپنا ایک ہے، اگر آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ غدار قلعہ دیے جائیں گے، یا پھر ان کا جو سسٹم ہے یہ کورٹ مارشل ہے جو بھی ہے. اب اگر انہوں نے ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا ایک شخص کو اور کہیں گے بس اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. کچھ شواہد جمع ہوئے ہوں گے، پکڑا ہوگا اور چیزیں سامنے ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ بالکل یہ بھی اس پہ بھی ایک کویسچن میرے صوبے کا ہے کہ جو آباد کیے گئے تھے ملیٹنٹس کو اور جو ایگریمنٹ کیا تھا ملیٹنٹس کو کے ساتھ اس وقت جب سرینا کابل کی ایک تصویر آئی تھی پورے آپ کے چینلز پہ فلیش ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ملیٹنٹس کو یہاں پر بات کر رہے ہیں اور یہ پرامن ہوں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے تو اب کس کا گریبان پکڑیں؟ ان کے ساتھ بات کیا ہوئی تھی کہ آپ کو کس طرح؟ اب مجھے ہمیں تو نہیں پتہ ایگریمنٹ میں کیا بات ہوئی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اس وقت کے وزیر اعظم ہے اور جو فیصلہ کرنے والے تھے. کیونکہ آپ نے دیکھو کہ عمران خان نے اس وقت کے اخبارات میں بھی وہ آئے تھے اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ ہم پتہ 10,000 کتنے لوگوں کو ہم جو یہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے بات کر دی ہے، آپ نے یہاں پر ایک تباہی شروع ہو گئی ہے، ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا. تو کیا چھت آسمان سے تو نہیں اترے نا، پیراشوٹ سے تو یہ لوگ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ چیزیں ایسے فیصلہ کیا گیا تھا جو آج دیکھیں کہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کیا ہے. میرے صوبے کے بہت سے لوگوں نے قربانی دی، چاہے وہ سیاستدان تھے، میڈیا کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے تھے، فوجی تھے، پولیس والے تھے. ہمارے تو بچوں نے بھی قربانی دی، اے پی ایس کے بچوں تک کی نے قربانی دی. اور پھر بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا، جن بچوں نے قربانی دی تھی ان لوگوں کو ہم ان کے جن کو شہید ان کو قاتلوں کو جو ہے ہم واپس آ کر پرامن کر دیں گے. کیسے پرامن؟ اب کیسے پتہ چلے گا یہ پرامن ہے اور اچھے شہری ہوں گے؟ کس ایجنڈے کے تحت لائے تھے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو ابھی تو اس سخت ایکشن ہونے جا رہا ہے. چیزیں میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہیں جو ایکشن پہلے شاید جس کی ضرورت تھی وہ اب ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے پاکستان میں اگر کوئی بندہ آئین اور قانون کو مانے گا، چاہے وہ کے پی کے، بلوچستان کے، سندھ کے، پنجاب کے، اس سے بات چیت ہو سکتی. جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا اس سے کیا بات چیت ہوگی؟ ایکشن جب تک سخت نہیں ہوں گے، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ سزا جزا نہیں ہے. جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی انفارچونیٹلی ملک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور اب ایک حد تک ہم پہنچ گئے، اب تو ہم ایک ایسی سچویشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ ایک ایسی اگر آپ نے بھی سرجری نہیں کی تو پھر وہ مریض جو ہے وہ لا علاج ہو جائے گا. تو کرکٹ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں؟ کوشش ٹائم ہی نہیں ملا. جب اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ہار گیا، پاکستانی ٹیم امریکہ سے ہار گئی، تو پھر آپ محسن نقوی صاحب کو فون کرنے کی کبھی سوچتے ہیں کہ بھائی جان یہ کیا ہوا یہاں پہ، یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک المیہ ہے. میں کیونکہ کے پی میں کیوں میں نے سپورٹس کے اوپر بچوں کو میں زیادہ ایک سافٹ امیج کے طور پر میں نے بڑا ان کو بلاتا ہوں، ان کی سٹوری سنتے ہیں. ان کو جو ہے حکومت، آپ اگر ان کی سٹوریاں سنیں جس طریقے سے وہ گولڈ میڈل لیا، اپنے اس کو جیت جاتے ہیں اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ان کے ساتھ ہم جو کرتے ہیں نا یا حکومتیں جو کرتی ہیں اب کیونکہ ٹی کے بعد صوبے میں آ گئی، ان کے پاس 1% کی سپورٹ نہیں ہے، گولڈ میڈل جیت کے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کبیر خان وغیرہ یہ گئے تھے افغانستان کی ٹیم بنانے کے لیے. افغانستان کی ٹیم شاید اگلے ورلڈ کپ میں کوئی فائنل میں بھی پہنچ جائے. پھر ہمارے یہی لوگ گئے ابھی سعودی کی ٹیم بنانے کے لیے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گوروں کو بلاتے ہیں کہ ہماری ٹیم بناؤ. اپنے ہمارے باہر جا رہے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے اور ہم گوروں کو بلاتے ہیں کہ آ کے آپ ہمیں ٹریننگ دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہماری دیکھیں اکیڈمیز بنانی چاہیے، اب اچھے پلیئرس کو لانا چاہیے. اس وقت آدھی ٹیم خیبر پٹھان ہے، خیبر پختونخوا سے. 15 سال ہو گئے ہماری کرکٹ نہیں ہوئی. وہاں پہ 15 سال ہو گئے کرکٹ نہیں ہوئی خیبر پختونخوا میں. آپ مجھے بتائیں کوئی میچ آپ نے دیکھا پشاور سے پی ایس ایل کا کوئی میچ ہوا، کوئی اور میچ ہوا؟ انٹرنیشنل تو چھوڑ دیں، پی ایس ایل کا ایک میچ ہمیں بتا دیں کہ جو پی ایس ایل ہوا ہے وہاں پر پشاور زلمی ہماری ٹیم ہے، اس نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی میچ کھیلو. کھلاڑی کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے تو وہیں سے آتے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، کوئی یہ ہے کہ وہ پنڈی چلے جاتے ہیں یا لاہور آ جاتے ہیں، لیکن آپ نئے اکیڈمیز ہیں. ابھی میں نے محسن نقوی صاحب سے پشاور اور اٹاواد میں اکیڈمی منظور کروائیں، 2 ہم اور بھی منظور ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں گراؤنڈز ہی نہیں ہے. ارباب نیاز اسٹیڈیم 2017 سے جو ہے بن رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ پویلین بن رہے تھے اور میڈیا کا سٹینڈ بن رہا تھا، آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اور ہر بندہ پشاور میں دیکھیں پی ٹی کا ٹریک سوٹ پہن کے پھر جیسے ابھی کرکٹ کھیل کے آیا ہو ارباب نیاز اسٹیڈیم سے. یہ تو ان کا حال ہے. کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں.
34 یونیورسٹیاں ہیں جس میں سے 26 میں وائس چانسلرز نہیں ہیں. تو 3 ارب روپے صرف یونیورسٹیوں کے لیے اپنے سالانہ رکھے ہیں ہم نے, پچھلے سال 20 سال بھی. پنجاب نے چلو اس کے بعد پروفیٹیبل یونیورسٹیاں بھی ہیں 7 ارب رکھے ہیں. بلوچستان جیسے صوبے نے 5 ارب رکھے ہیں. سندھ نے 32 ارب رکھے ہیں. تو پیسے کدھر لے کے جاتے ہیں جب آپ ایجوکیشن پہ بھی نہیں لگا رہے ہیں, آپ ہیلتھ کا بھی تباہ کر دیے, تو یہ پیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی میں سب سے زیادہ صورتحال کب خراب ہوئی, پچھلے کتنے سالوں سے خراب چل رہی؟ دیکھیں میں تو آپ کو پہلے کہا کہ ہم 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا نا. 2007-8 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ ہمیں بارودوں سے بھرا ایک پاکستان ملا تھا, خودکش دماغوں کا پاکستان ملا تھا, ٹارگیٹ کلنگ کا پاکستان تھا, وہاں بھرا تاوان کا پاکستان تھا. اور ہمیں کہا تھا کہ یہ مرغلہ کی پارٹی کی اس طرف ملیٹنٹس کھڑے اور کسی وقت بھی اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے. سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا. ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا, ہم نے قربانیاں بھی دیں. تمام اگر آپ ادارے کے, انہوں نے فوج نے دی, پولیس نے دی, میڈیا کے لوگوں نے دی, سول سوسائٹی نے بھی دی, سیاستدانوں نے بھی دی. ہم ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج وہ صوبہ بدامن ہو گیا تو کس نے کیا؟ ہم گئے تھے وہاں پہ. یہی لوگوں نے 10-11 سال حکومت کی ہے. یہ بتائیں کدھر کیوں بدامن صوبہ ہوا؟ خزانے خالی ہو گئے. کہاں سے خزانے خالی ہو گئے؟ آپ نے کیا پروجیکٹ ان 10-11 سالوں میں اپنے کون سے ایسے پروجیکٹ بلڈ اپ کیے جس میں آپ کو ریونیو جنریٹ ہوا اور آپ صوبے کی ترقی کے لیے کام کیا؟ جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پہ بھی گورنر صاحب کی ایک رہائش گاہ ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک بیان آیا تھا. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے. ویلکم بیک. تو میں کوٹی صاحب سمجھ نہیں پایا, ایک صوبے کا گورنر کہہ رہا ہے کہ میرے صوبے میں بہت کرپشن ہے, 14-15 سال سے ایک پارٹی وہاں پر برسر اقتدار اس نے تباہ کر دیا. یہ بات کے پی کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ 15 سال سے ایک پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں, انہی کا وزیر اعلیٰ لاتے ہیں, انہی کی کیبنٹ لاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی آ رہے ہیں ان کو سمجھ. کیا ہوگا اس کے بعد, کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ چینج آنے والا ہے وہاں پہ؟ خیر ہوگا. ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اگر اسلام آباد میں ہو تو میجورٹی جو ہے کے پی سے ٹریول کرے گی. ہاں, جب آپ کی حکومت ہو, کے پی میں ہو, آپ کے ڈی سی لگے ہوں, فلائنگ کوچیں بسیں فری ہوں, پیسے دیے جا رہے ہوں آپ کو اسلام آباد لے جانے کے لیے, کھانا بھی دیا جا رہا ہو, تو کون اسلام آباد بری امام اور گولڈ شریف کی اجازت کرنے جائے گا, یا مری کیوں نہیں جائے گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی طرف جلسے کی لالچ یہ ہے, یا یہ لوگ لے کے آئیں گے, اس طرح سے لے کے آئیں گے؟ تو اور کیا, پیسے دے کے, پیسے دے کے لائیں گے اسلام آباد دکھانے کے ہر ڈی سی کے ذمہ ہوتا ہے اتنے فلائنگ کوچیں اپنے فلاں کو دینی ہے, اتنے فلاں کو دینی ہے, یہ ہمارے کوآرڈینیٹرس کو دینی ہے. اس فلائنگ کوچ کے کھانے کا خرچہ بھی آپ نے دینا ہے, ان کے راستے کا خرچہ بھی دینا ہے, واپسی کا خرچہ بھی دینا ہے, اور اگر آگے وہ مری جانا چاہیں وہ بھی آپ مطلب ان کا خرچہ دیں گے. پکنک جیسے ہمارے اسکول کالج میں پکنک پہ جاتے تھے نا, کالج میں جاتے تھے اسٹوڈنٹس پکنک پہ, جب جاتے ہیں ہم نے ٹور کرنے, تو یہ ٹور والا پروگرام. ابھی یہ جلسہ ملتوی ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کس طرح کا تھا؟ بالکل تھا, ایسا انتظام تھا کہ لوگ وہاں سے جائیں گے اسلام ابھی میں کیا ہوا, سارے صوبے سے لوگ آئے تھے. ابھی بھی آپ کو سی ایم صاحب نے اپنے وہ ڈیمو دکھایا تھا نا, پیسے تقسیم کر رہا تھا, تو لوگوں کو یہ چیز ہوتی بار کیا ہوتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, وہ تو خیر جلسہ کرنا نہیں چاہتے, 8 کو ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا یہ بھی ساری وہی ہائپ ہی بنا رہے ہیں ساری؟ اس دفعہ تو انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں ہم چوڑیاں پہن لیں گے, یہ کر دیں گے, سیاست. تو پہلے بھی کیا تھا نا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور ہم کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا, یہی کہا تھا نا. تو پھر کیا ہوا, اس کا ٹھوس ہو گئے. یہ جو باتیں چل رہی کہ ججز کی تعداد, یہ وہ اس پہ موقف کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر نہیں ہوئی ہے, اگر شیئر ہوگی تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی لیڈرشپ اس پہ بیٹھ کر فیصلہ. یہ چیمگوئیاں جو تھیں کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں, یہ چل رہا ہے, یہ صرف چیمگوئیاں تو ایکسٹینشن کی ہو رہی ہے بھائی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو کیفیز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف باتیں چائے خانے میں, قہوہ خانے میں, وہاں پر سمجھ آتی ہے. کچھ ہوتی ہے نا وہاں پر بیٹھ کے, اب میں کافی یا چائے پی رہا ہوں تو ٹائم تو کسی سے پاس کریں گے نا, تو اسی چیز میں ہم پاس کرتے ہیں. ہم پاکستان میں ہر ٹیبل پہ سیاست ہی ہو رہی ہے, اور چیز ڈسکس نہیں ہوتی. لیکن میں ایسی چیز پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ڈسکشن میں نہیں ہے. ڈسکشن میں نہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سب سے پہلے تو بات کرے گی نا کہ ہمیں اعتماد میں لیں, ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا. دیکھیں, بل آ ہی نہیں سکتا جب تک پارٹی اعتماد میں نہیں دی جائے گی. آپ ایسا نہیں لگے میں نے بل ٹیبل کر دیا اور ہمیں ووٹ کر دو, یا پھر عمران خان کی تو حکومت نہیں ہے نا کہ جب کوئی بیٹھا ہوگا اسپیکر چیمبر میں اور فونے کرے گا ووٹ ڈالنے. نہیں, وہ پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے بجٹ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی بڑی روٹھی ہے, بعد میں سارا کچھ ہو جاتا ہے, منظور. نہیں, ہم نے بجٹ پہ ہم نے اپنے ریزرویشن شو کیے تھے, ہمارے ریزرویشن دور ہوئے ہیں, ہم نے ووٹ کیے تھے. ریزرویشن دور ہوئے ہیں, مسئلہ. لیکن اس سب سے عوام کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں, عوام کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر, چاہے وہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیٹھ کر عوام کے مسائل کا حل کا سوچنا پڑے گا.
عوام بھی ہمیں بڑی کلوزلی واچ کر رہی ہے کہ ہم شام کو سارے ٹاک شوز میں دست و گریبان ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں جو ہم باجے توتیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. عوام نے اس لیے ووٹ دیا کہ آپ توتیاں باجے لے کے جائیں. ان کا فورم تو پارلیمنٹ نہیں ہے، توتی باجے کا فورم تو کوئی اور ہے. اور اگر آج قانون سازی فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی، تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے نا. آپ آئے پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں کہ اگلے الیکشن میں وہ چیز نہ ہو. اگر آپ نہیں کرتے تو الیکشن میں دوبارہ یہ چیز ہو جاتی ہے. اگر آر ٹی ایس پہ یہ آ جاتے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے چیزیں ٹھیک کر کے، آج یہ رونا نہ رو رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج بھی ٹائم ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسے چیزیں ہیں جس پہ ان کو اعتراضات ہیں تو آئیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں، وہ چور دروازے کو ہم بلاک کریں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ چیزیں نہ ہوں. اگر نہیں کریں گے تو پھر روئیں گے. یہ جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے وہاں پہ گورنر کی رہائش گاہ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو جانے کا موقع ملا ابھی؟ میں نہیں کہ انہوں نے وہ رہائش گاہ جو ہے وہ سی ایم صاحب نے اپنے لیے کیا کہ اس سے کہا کہ گورنر کے لیے ہم علیحدہ بنا رہے ہیں. اور ویسی رہائش گاہ ہے کہ وہ مجھے ادھر رہنا میں سمجھ ٹھیک نہیں، کیونکہ شام کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپ رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی نزدیک ہوتی ہیں. کے پی ہاؤس میں بالکل. آپ کہہ رہے ہیں صرف ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ نہیں وہاں پہ رہنا چاہتے؟ وہ جو کے پی ہاؤس پر آپ نے دیکھا کہ نہیں کہ بالکل ہی اٹیچ ہیں، جی. تو ڈیفینیٹلی پھر نہیں ویسے انہوں نے آپ کی وہاں سے رہائش بھی ختم کروا دی؟ نہیں، انہوں نے دوسری انیکسی بنا رہے ہیں گورنر کے لیے. نہیں بنا رہے. آپ جب یہاں پر آئے ہیں لاہور میں پنجاب میں جا رہے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی ملی ہے یہاں سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں خیر میں بائی روڈ ہوں تو میرے اپنی سیکیورٹی بھی ساتھ ہی پنجاب کی ملی ہے پنجاب کی بھی. تو یہاں پر تو وزیر اعلیٰ آئے بیچارے یہاں پر اپنے کیسز کے لیے، ایس ایس پی کو خط لکھا گیا ان کے پرنسپل سیکرٹری طرف، ان کو سیکیورٹی نہیں ملی. کس کو؟ گھنڈا پور صاحب. کیسے نہیں ملی؟ صوبے کی سیکیورٹی نہیں ملی. آج انہوں نے خط لکھا دوبارہ کیا لکھا کہ پرنسپل سیکرٹری جو ان کے ہیں انہوں نے خط لکھا یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کو کہ جی ہمارے دیکھیں وزیر اعلیٰ ادھر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں ملتی؟ بتا کیا کرے نا، چھپ کے نہ کرے، بتا کیا کرے، اپنا شیڈول دے دیا کریں. ایک ایس او پی ہوتا ہے نا، جب سی ایم یا گورنر ٹریول کرتے ہیں، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹریول کرتے ہیں، سی ایم یا گورنر کسی اور صوبے میں ٹریول کرتے ہیں، باقاعدہ اپنا شیڈول دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کی جائے. انہوں نے بتایا ہوگا، اگر انہوں نے آفیشیلی کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دے دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، یہ نارملی سی ایم کی بات نہیں ہوتی، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، آئی جی صاحب سے ہوتی ہے، چیف سیکرٹری کی آفس ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہوتی ہے. ایس این جی ڈی ڈپارٹمنٹ یہ کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنا شیڈول شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اگر شیئر ہوتی تو نارملی دے دیتے ہیں. یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی بجلی گھر میں جاتے ہیں، وہاں سے کوئی ایم این اے کوئی وزیر جا کے وہ کہتا ہے میرے علاقے کی بجلی کھولو. تو کیا یہ مناسب طریقہ کار ہے؟ کھلتی نہیں ہے، جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے. ہمارے تو سی ایم نے کہا تھا نا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں تو میں تربیلا کا گرڈ بند کر دوں گا اور آپ کے اوپر بجلی بند ہو جائے گی. تو ہو گیا چھا کے لوکل اپنے ڈی خان گرڈ میں چلے گئے، اس کا بٹن کھول دو، اسے کھول دیا، اسلام آباد پشاور روانہ ہو گیا. وہ اسلام آباد پیچھے انہوں نے بٹن بند کر دیا. اچھا یعنی موقع پہ وہ کر دیتے ہیں، فوٹو سیشن کے لیے کر لیتے ہیں. نہیں لیکن یہ بڑا غلط میسیج ہے. جیسا غلط میسیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط میسیج ہے. کہ پچھلے دن بھی ایک ایسا ایونٹ ہوا کہ گرڈ اسٹیشن تھا اور وہ ابھی نامکمل تھا، اور ایک میں نے پی ٹی آئی کا پشاور کا چلا گیا، اسے اپنی تختی لگا لی اور دعا مانگنے شروع کی، میں نے افتتاح کر دی. پھر پبلک کو لگانا پڑا گیا یہ فیک نیوز ایسی. تو یہ تو ایسے قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں پہ سپیس ملتی ہے کے پی میں تو آپ کے وہاں پر کوئی جلسے، کوئی بڑے پروگرام، تو عوامی گورنر ہیں وہاں پہ کچھ ایسا کوئی بڑا جلسہ ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ جب کا لیڈرشپ ہوگا اور انشاءاللہ اگلا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ جیلا ہوگا. اگلا وزیر اعلیٰ کے پی کا جو ہے وہ جیلا ہوگا. ٹھیک ہے. اس ساری سچویشن میں آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت حکومت ہے اس پہ اعتماد ہے کہ ان کی پالیسیاں بڑی زبردست ہیں، سب ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہماری اور پی ایم ایل این کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، اس میں کچھ چیزوں پہ ہماری ریزرویشن ہے، کچھ پہ نہیں ہے. کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ چیزوں پہ اگر ہماری ریزرویشن ہے ہم بیٹھ کے مسئلے حل نکالتے ہیں کہ مسئلے حل نکالنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک ہے بھی صحیح، سب کچھ میں مسائل بھی ہیں، کچھ ایشوز پہ مسائل ہیں جو ہم بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا پڑتا ہے. بیٹھ کر ہی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں اس کو ایسے نہیں اس طرح ہونا چاہیے. تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایشوز ہیں جو کہ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کو سالو کر رہی ہیں. پی ڈی ایم زندہ ہے ابھی تک؟ اس کے امام وہی ہیں مولانا؟ نہیں دیکھیں پی ڈی ایم تو ختم اس وقت ہو گئی تھی جب ایک موٹو اچیو ہو. دیکھیں آپ نے ایک مقصد کے لیے بنی تھی، جی ٹھیک ہے، اب مقصد آپ نے اچیو کر لی، پی ڈی ایم ختم ہو گئی. نہیں وہ ایک ایم آر ڈی بنی تھی، آر ڈی بنی تھی چیزیں. اب تو تحریک تحفظ آئین پاکستان، اب تو امام ادھر چلے گئے. اب تو پی ٹی آئی کا سیاسی مسیح مولانا فضل الرحمان ہے. لیکن اب اس بات کو تو مانیں نا کہ جس کو بھی چاہیے اپوزیشن میں امام ڈی اے خان سے ہی آتے ہیں.
ڈی خان کی زرخیز زمین ہے اس لیے بہت ہے. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کوئی ریلیف دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں, آپ سے بڑی امیدیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے جناب. فیصل کنڈی صاحب ہمارے ساتھ مہمان تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز بتا رہے تھے. اپنے میزبان فرق وڈائچ کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.